बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज रहाइश शान मौला कायनात पार्ट 2 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। रहाइश शान मौला कायनात पार्ट 2। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। और कोई मुंह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। कोई मुंह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। कोई मुंह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब भी हमने पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा। मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा। मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। और दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हजूरी। दूर होने को है अब ये दूरी, दूर होने को है अब ये दूरी। उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। ख्वाब में मुझको आका के दर से, ख्वाब में मुझको आका के दर से, हाज़री के इशारे हुए हैं। ख्वाब में मुझको आका के दर से, हाज़री के इशारे हुए हैं। ख्वाब में मुझको आका के दर से, हाज़री के इशारे हुए हैं। दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट में होगी हुजूरी। दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। ख्वाब में मुझको आका के दर से, ख्वाब में मुझको आका के दर से, हाज़री के इशारे हुए हैं। ख्वाब में मुझको आका के दर से, हाज़री के इशारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। और हश्र के रोज जब मेरे आका उम्मती की शफाअत करेंगे। हश्र के रोज जब मेरे आका, हश्र के रोज जब मेरे आका उम्मती की शफाअत करेंगे। रब कहेगा उन्हें मैंने बख्शा, जो दीवाने तुम्हारे हुए हैं। रब कहेंगे, रब कहेगा उन्हें मैंने बख्शा, जो दीवाने तुम्हारे हुए हैं।
حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ اور چاہتا ہے اگر نیک نامی آل اطہار کی کر غلامی، چاہتا ہے اگر نیک نامی آل اطہار کی کر غلامی، چاہتا ہے اگر نیک نامی آل اطہار کی کر غلامی، جن کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، جن کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں۔ چاہتا ہے اگر نیک نامی آل اطہار کی کر غلامی، چاہتا ہے اگر نیک نامی آل اطہار کی کر غلامی، جن کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق شان مولا کائنات۔ جانم فدائے حیدری یا علی یا علی یا علی، جانم فدائے حیدری یا علی یا علی یا علی، جانم فدائے حیدری یا علی یا علی یا علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرے مرشد بھی آقا بھی مولا علی، میرے مرشد بھی آقا بھی مولا علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی یا علی یا علی، جانم فدائے حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرے مرشد بھی آقا بھی مولا علی، ہر سو فدائے حیدری یا علی یا علی یا علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اور صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی، لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی، لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، بعد یزداں کے ہے دوسرا آسرا،
بعد یزداں کے ہے دوسرا آسرا، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرائے حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، بعد یزداں کے ہے دوسرا آسرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی، 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 رمز بقائے ہاشمی، یا علی یا علی یا علی، جانم فدائے حیدری، یا علی یا علی یا علی، جانم فدائے حیدری، یا علی یا علی یا علی، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرائے حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، بعد یزداں کے ہے دوسرا آسرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی، رمز بقائے ہاشمی، رمز بقائے ہاشمی، جانم فدائے حیدری، رمز بقائے ہاشمی، رمز بقائے ہاشمی، یا علی یا علی یا علی، جانم فدائے حیدری، یا علی یا علی یا علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، یا علی یا علی یا علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، یا علی یا علی یا علی، جانم فدائے حیدری، یا علی یا علی یا علی علیہ السلام۔ دوستو، جہاں ہم نے کل چھوڑا تھا اس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کی نظر کروں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کو اگلی بات سمجھانے میں مجھے آسانی ہو جائے گی، کہ حضرت علی علیہ السلام ایک محفل میں تھے، تو آپ سے ایک شخص نے سوال پوچھا۔ اس نے سوال کیا کیا؟ اس نے عرض کیا کہ یا علی، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ جواب دینے والے بھی باب العلم تھے۔ میں اگلی ویڈیوز میں جا کے بتاؤں گی آپ کو کہ یہ باب العلم کہا کس نے، اور یہ جواب جو یہ علم کا بادشاہ، علم کا وہ شہر کیسے بنے، کیسے علم کا دروازہ بنے مولا، اور کون سا شہر تھا، شہر کون ہے، اور علم کا اور اس علم کے شہر کا دروازہ کون ہے، اور دروازہ بننے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا نا مولا علی باب العلم ہے تو پھر سوال اٹھے۔ سوال کیا تھا؟ یا علی، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور یہی سوال دہرایا، یا علی، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب سائل بدلا، سوال وہی تھا، جواب دینے والا بھی وہی تھا، فرق کیا تھا؟ سوال بھی ویسا تھا، سوال کرنے والا بدلا، جواب دینے والا نہیں بدلا۔ اب مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام بھی کیا سخی ہے، کیا مشکل کشا ہے، کیا کرم ہے ان کا بھی۔ جب دیکھا نا سوال وہی ہے لیکن سائل بدلا، تو میرے مولا نے پھر خیرات بدلی۔ جب سوال بدلا گیا، سوال وہی تھا، سائل بدلا۔ پہلے والے نے بھی وہی سوال کیا تھا کہ یا علی، کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں؟ تو آپ کا جواب تھا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھ گیا۔ اب دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے یہی سوال دہرایا۔ مولا نے دیکھا سوال وہی ہے، سوال ہی بدلا ہے، تو مولا نے بھی اپنی خیرات بدلی، مولا نے بھی اپنی خیرات بدلی۔ مولا نے فرمایا میں بھی
کیا یاد کرو گے؟ تم نے اگر سوال وہی کیا ہے لیکن سوالی تو کوئی اور ہے۔ ہم کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے، ہم کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے جواب بھی بدل دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا دوسرے سائل کو، سن، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو جانور اپنے بچوں کو غذا یا دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوستو، دوسرا آدمی بھی جواب سن کر بیٹھا تو تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہوا۔ اب تیسرے نے کون سا سوال کیا؟ تیسرے کا بھی وہی سیم سوال تھا، یا علی، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ سوال سیم تھا، پہلے نے بھی وہی کیا، مولا کا جواب مختلف تھا۔ پہلا جواب تھا کہ جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ پھر دوسرا آدمی اٹھا، سوال وہی تھا کہ مولا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام کا جواب کیا تھا کہ جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو اپنے بچوں کو غذا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا بھی آدمی بیٹھ گیا۔ اب تیسرا اٹھا، تیسرے نے بھی سوال وہی کیا لیکن سوال ہی بدلا۔ مولا نے دیکھا نا، جب سوال ہی بدلا تو مسکرائے، مولا علی علیہ السلام مسکرائے۔ اور تیسرے کے لیے بھی پھر مولا نے خیرات بدلی، چونکہ یہ اہل بیت اطہار کا اصول ہی نہیں ہے، خیرات تو بدلنی تھی، خیرات پرانی خیرات تو یہ دیتے ہی نہیں۔ اب پھر خیرات بدلی، اس نے وہی سوال دہرایا، آپ نے خیرات بدلی۔ اب جواب کیا دیا دوستو؟ بڑی توجہ طلبات۔ اب مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے فرمایا جو اپنی غذا چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوستو، جب یہ جواب سنا نا مولا علی علیہ السلام کو تو پورے مجمع پہ حیرانی چھا گئی، ہر کوئی خاموش ہو گیا، پوری بزم خاموش ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ باب العلم بول رہا تھا نا، تو ایسے ہی بولتے ہیں۔ مولا نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اگر اب بھی کسی کو تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو، میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں، تم یہی سوال دہراتے رہو، میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا۔ مولا نے فرمایا کہ تم قیامت تک اگر یہی سوال دہراتے رہو، میں قیامت تک تمہیں جواب مختلف دیتا رہوں گا۔ ہر سوالی کا سوال ایک ہی ہوا لیکن خیرات جواب کی خیرات مختلف ہوگی، اور قیامت تک بھی اگر آپ لوگ یہ سوال کرتے رہیں، ایک ہی سوال مختلف سوالی کرتے رہیں، تو مولا نے فرمایا ابو طالب کا بیٹا قیامت تک تمہیں دعوت دیتا ہے، تم ایک سوال دہراتے رہو اور تمہیں ایک ہی سوال کا قیامت تک جواب مختلف ملے گا۔ یہ ہے جی علی، یہ ہے حیدر کرار، یہ ہے باب العلم، یہ ہے باب العلم، یہ ہے باب العلم جو فرما گئے۔ حضور نے ایسی نہیں کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کچھ تو بات ہے نا مولا علی علیہ السلام نے، بلکہ ساری بات ہے ہی مولا علی علیہ السلام میں۔ اب بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا نا وہاں پہ جاتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جب یمن کے زاہد نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تہامہ سے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تہامہ کون سے تہامہ سے؟ تو آپ کا جواب تھا کہ مکۃ المکرمہ سے۔ پھر اس نے سوال دہرایا کہ مکۃ المکرمہ میں آپ کا خاندان کون سا ہے؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم بنی ہاشم بن عبد مناف ہیں، میرا ان سے تعلق ہے۔ تو پھر یمن کے زاہد نے سوال دہرایا کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے والد صاحب کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ تو پھر یمن کے زاہد نے پھر سوال دہرایا کہ عبد المطلب کے، وہ کھڑا ہوا، پہلے اس نے بوسہ دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو،
اور بڑا خوش ہوا. اس نے یہ کئی صدیوں سے دعا کی ہوئی تھی کہ یا اللہ مجھے کبھی حرمین شریفین طیبین کے خادمین سے ملا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ وہی خاندان، اسی خاندان ہاشمی ہیں جو اس وقت خادم حرمین شریفین ہیں. پھر اس نے کہا جی میں نے اپنی الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا، دوسرا ولی اللہ ہوگا، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا. جب 30 برس نبی کے ظہور کو ہو جائیں گے تو پھر وہ ولی اللہ پیدا ہوگا. حضرت ابو طالب سے پوچھا گیا کیا وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد تشریف لا چکا ہے، اور وہ اس وقت 29 برس کے ہیں. اس زاہد نے کہا آپ جب واپس جائیں تو میرا انہیں سلام کہیں، اور کہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کو دوست رکھتا ہوں. ابھی اس نے کہا جی کچھ 1 سال بعد آپ کے بیٹے کا بھی ظہور، آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی. کہ جب ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں. دوستو یہاں ایک بڑی توجہ طلب بات ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام سفر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کرتے تھے. میرے ہی چینل پہ، اسی چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے میں نے ویڈیو کہ شام کا پہلا سفر، پھر شام کا دوسرا سفر، پھر شام کا تیسرا سفر. اور ان سفروں میں موجود ہے کہ راہب سے ملاقات کیسے ہوئی، وہ جب آپ شام کے سفر میں گئے تھے تو راہب کو کیسے پتہ چلا، اور راہب نے آپ کو بلا کے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ روٹین تھی کہ جب بھی آپ سفر کرتے تو آپ کو یہ حضور کے بارے میں تو آپ سن چکے تھے کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اس لیے آپ ہمیشہ سرکار کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور حضور کی حفاظت فرمایا کرتے تھے قریش مکہ سے، کفار مکہ سے اسپیشلی. اور وہ جو سب سفر میں دیکھ چکے تھے. اب باری تھی ان کے اپنے بیٹے کی. تو جب یہ یمن کے زاہد نے یہ کہا نا کہ آپ کا بیٹا جو ہوگا وہ ولیوں کا سردار ہوگا، تو حضرت ابو طالب نے جب اس کی بات سنی تو آپ نے اس سے کہا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں. اس زاہد نے کہا کہ آپ وہ چیز کیا چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے. اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے اللہ میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما. دوستو آپ نے اس فکرے پہ غور کرنا ہے. وہ دعا کیسے کر رہا ہے کہ یا اللہ میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی. مطلب جو بندہ نبی اور ولی کی تعریف کرے اس کے بعد دعا منظور ہوتی ہے. جب بھی ہم کسی ذکر اذکار میں محفل میں نبی اور اس کے ولیوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کے ذکر کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی عزت و عظمت کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے صدقے میں جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے. اس کے جو طریقہ کار تھا یمن کے زاہد کا دعا کرنے کا طریقہ کار، اس نے یہ کہا جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کر، حالانکہ حضرت ابو طالب جانتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی کہا میں کیسے مان لوں، مزید یہ بات ہم تک پہنچانی تھی. تو اس نے کہا جی آپ کیسے مانیں گے؟ تو آگے سامنے سوکھا درخت تھا. تب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تازہ انار لگے اور میں تازہ انار کھانا چاہتا ہوں. اب جو دعا کا طریقہ کار تھا نا وہ یمن کے زاہد کا، آپ اس پہ نوٹ کریں. اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے مجھے تازہ انار عطا فرما. اب دوستو کیا دعا قبول ہوئی؟ اچھا نبی اور ولی کی جب بندہ تعریف کرے تو دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. چنانچہ ہوا کیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا. نبی اور ولی کا صدقہ اللہ کیسے ٹال سکتا ہے دوستو؟ کیسے نبی پہ تو ان پہ تو خود وہ درود پڑتا ہے، ان کا صدقہ نہیں وہ ڈالتا. یہ ہمارے وسوسے ہیں، وہم ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سی لاجک نکال لیتے ہیں اس میں سے، اور افسوس ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں ہم اس چکر میں پڑ گئے ہیں. بڑے بڑے ان کے واسطے دے کے اپنا کام سدھارتے رہے. یہ وہی ہے جن نے درخت چلا دیے، پتھروں کو زبانیں عطا کر دی، سورج کو موڑ لیا، چاند کو بلا لیا.
معجزوں کی دنیا کے لوگ ہیں، یہ معجزے کرتے ہیں۔ چنانچہ ہوا کیا کہ جیسے ہی اس نے دعا کی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے، تازہ انار پک گئے۔ وہ سوکھا تھا، پہلے انار وہ ہرا ہوا، پھر انار لگے، پھر وہ پک گئے۔ یہ پرانی عادتیں ہیں ان کے صدقے رب یہ سب کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا باغ تو یاد ہوگا، یہ تو بہت بعد میں ہوا نا، میں تو بہت پیچھے گئی ہوئی ہوں، بہت پرانی بات آپ کو سنا رہی ہوں، بہت پرانی بات۔ ابھی تو سرکار نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا، ابھی تو مولا علی تشریف ہی نہیں لائی، ابھی تو خانہ کعبہ میں آئے ہی نہیں تھے، ابھی تو تشریف آوری ہونی تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ یمن کا زاہد ان کا صدقہ مانگ رہا ہے اور رب ان کا صدقہ عطا کر رہا ہے، رب عطا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ کیا دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، اس میں تازہ انار لگے، پھر پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ آئے۔ دوستو ان کا ذکر ہے عبادت، اور مولا علی لاجپال کا ذکر تو ہے عبادت، اور یہ مستند روایت ہے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ دوستو ایسی ہستیاں ہیں، آنے سے پہلے ان کی پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں آنے سے پہلے ان کے کئی واقعات، کرامتیں، کئی معجزات رونما ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مزید مولا علی کے ظہور پہ ہی بات کریں گے۔ بات اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعا، مولا مشکل کشا کا واسطہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں خاص طور پہ ان کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، آپ کے گھروں کی ساری مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرمائے۔ مالک ہم سب پہ اپنی خاص نگاہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق اور بخت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی بچوں کے نصیب سونے فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں مالک ان کو زندگی والی اولاد نرین عطا فرمائے، ساتھ رہیں، جڑے رہیں، لگے رہیں۔ آج ہمارا راہ عشق شان مولا کائنات پارٹ 2 ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ظہور مولا علی کی بات کریں گے، آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعا بھی کریں گے، ذکر پاک بھی ہوگا۔ آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ یہ بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اور اس میں کوشش کریں کہ ہم اس کا فیض لوٹنے کی۔ آپ سب کے لیے ڈھیر